الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امام زماننا عجل اللہ فی فرجہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان اور اس مبارک مہینے کا ایک دہا تقریباً گزر چکا۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی رمضان آئے اور چلے گئے۔ ان آنے والے رمضانوں سے ہم نے کتنا استفادہ کیا، اس مہینے کے مقصد کو کتنا پورا کیا، یہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے خود اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آج تک ہم وہ استفادہ نہیں کر پائے تو اب بھی شاید ہماری زندگی کے کچھ رمضان باقی ہیں۔ یہ ایک دہا گزر گیا، ابھی 2 دہے باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک ہو، لہذا اس سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے حاصل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں اس کے بارے میں ذرا سا غور کریں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں انسان سے نزدیک ہو رہا ہے، لاکھوں میل بیٹھا ہوا انسان سیکنڈ سے کم مدت میں اس سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس عصر کو، اس زمانے کو رابطوں کا زمانہ کہتے ہیں، عصر ارتباطات، کمیونیکیشن ایج اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یعنی آج کی دنیا رابطوں کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں رابطے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ جہاں انسان لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے انسان تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کچھ رابطے ایسے ہیں جو بہت نزدیک ہیں، وہ بہت دور ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ایک رابطہ خود انسان کا اپنے آپ سے رابطہ ہے۔ انسان سے نزدیک خود اس کے وجود سے زیادہ نزدیک کوئی اور چیز تو نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں اپنے آپ سے نزدیک ہوں، اس سے زیادہ نزدیک کون سی چیز ہوگی؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا انسان مجھ سے رابطے میں آ گیا ہے، لیکن میں اپنے آپ سے رابطے میں نہیں ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کیسے؟ انسانی وجود ہم سب جانتے ہیں کہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اصالت کس کو حاصل ہے؟ ان دونوں میں سے اصل کون سی چیز ہے؟
जिस्म से असल है? नहीं, जो चीज़ बाकी रहेगी वो असल है। जिस्म ख़त्म हो जाएगा और रूह बाकी रहेगी। इंसान रूह की शक्ल में बाकी रहेगा, बस असल क्या चीज़ हुई? रूह, जिसको हम नफ्स भी कहते हैं। क्या हम अपने नफ्स और रूह से नज़दीक हैं? मैं एक सादा सा सवाल आपसे करूँगा, जवाब सामने आ जाएगा। सुबह और शाम, रात दिन हमसे एक सवाल होता है, जिससे भी मिलते हैं वो हमसे मिलते ही सलाम के बाद एक सवाल करता है, पूछता है आपके क्या हाल है? हम क्या जवाब देते हैं? अगर हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर हमारे जिस्म को कोई मर्ज़ लाहक नहीं है, हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है, खुदा का शुक्र है, खुदा का एहसान है। इस तरह की गुफ्तगू हमारी रोज़मर्रा का मामूल है। सुबह शाम जिससे भी मिलते हैं यही अल्फाज अदा होते हैं। हम ये अल्फाज किस चीज़ को देखते हुए कहते हैं? जिस्म को देखते हुए कहते हैं या रूह को देखते हुए कहते हैं? हमारा जिस्म मरीज़ नहीं है, जिस्म में कोई तकलीफ़ नहीं है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। क्यों? हम अपने जिस्म से राबते में हैं, लेकिन अपनी असल से राबता मुनक़ता है। और रूह बीमार है, बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां रूह को लाहक हैं, लेकिन क्योंकि राबता नहीं है, तवज्जो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। जिस्म को कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। रूह बीमार है, हमें मालूम नहीं है। बस इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जो अहम तरीन राब्ता है हमारा, हमारे वजूद के साथ राब्ता, हमारा हमारी असल के साथ राब्ता, वो मुनक़ता हो गया है, वो कम हो गया है। एक और राब्ता है जो कि इसी राब्ते की तरह बहुत ज़्यादा अहम है, वो हमारा अपने परवरदिगार के साथ राब्ता है, अपने खालिक और मालिक के साथ राब्ता है। वो जिसने हमें खल्क़ किया उसके साथ राब्ता है। हमारा कितना राब्ता है? हम रोज़ व शब हम नमाज़ पढ़ते हैं जी, पाँचों वक्त राब्ते में रहते हैं। ये राब्ता काफ़ी है। हम माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ये राब्ता है। क्या ये राब्ता काफ़ी है? कुरान की ये आयत बता रही है कि राब्ता काफ़ी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ए दुनिया के इंसानों, ये नहीं कहा कि ए काफिरों, ए मुशरिकों, नहीं, ईमान लाने वालों से खिताब किया। कहा कि ए ईमान लाने वालों, यानी ए नमाज़ पढ़ने वालों, ए रोज़ा रखने वालों। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। क्यों रोज़ा फ़र्ज़ किया गया? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम शायद लअल्ला यानी शायद, ये नहीं कहा कि हर रोज़ा रखने वाला तक़वा हासिल कर लेगा, नहीं, का शायद रोज़ा रखने से तुम तक़वा हासिल कर जाओ। यानी हर भूखा और प्यासा रहने वाला, हर इस माह मुबारक में रोज़ा रखने वाला तक़वा हासिल नहीं कर सकता। हर नमाज़ पढ़ने वाला तक़वा हासिल नहीं कर सकता। ये तक़वा है क्या चीज़? तक़वा छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने कहा 3 किस्म के तक़वा हैं।
ایک تقوی باللہ، ایک تقوی من اللہ، اور ایک تقوی من النار۔ تقوی من النار یعنی ہم گناہوں سے پرہیز کریں، نیکیوں کو انجام دیں، اس لیے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، کہیں سزا نہ مل جائے، جہنم کی آگ ہمارے شامل حال نہ ہو جائے، جنت سے ہم دور نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوسرا، خدا کا خوف، تقوی من اللہ، خدا سے ڈرنا، خدا سے خوف کھاتے ہوئے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ اگر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اور تقوی باللہ یعنی وہ تقوی جو خدا کے لیے ہو، یعنی وہ تقوی جو خدا کی محبت میں ہو، اس کے خوف سے نہ ہو، اس کی محبت میں ہو۔ امام کہتے ہیں کہ سب سے برترین تقوی یہ تقوی ہے جو خدا کی محبت میں ہو، خدا کے وجود کے احساس کے ساتھ ہو۔ اس روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو محسوس کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا، خمس کے لیے یہ نہیں کہا، حتیٰ جہاد کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم جہاد کرو شاید تم باتقوی ہو جاؤ، لیکن روزے کے لیے یہ کہا کہ تم روزہ رکھو شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے میں انسان اگر چاہے تو خدا کے وجود کا احساس کر سکتا ہے، خدا کو محسوس کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ہم خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، بچپن سے ہمیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اللہ ایک ہمیں بتایا گیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ نہیں، عقیدہ ہے ہمارا لیکن ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ اور ایمان ایک مثال چیل حدیث میں امام خمینی نے اتنی ملموس مثال دی ہے، میں بارہا اس مثال کو عقیدے اور ایمان کے فرق اور اس کو محسوس کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں، یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عقیدہ اور ایمان، ہمیں پتہ ہے کہ مردہ مردہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مردہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ مار لگا سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، مردہ ہے وہ۔ اب مردہ ہل جل نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اور رات کی تاریکی میں آپ سے یہ کہے کہ اس مردے کے پاس ٹھہر جائیں تو آپ کو خوف آئے گا، آتا ہی نہیں آتا؟ تن تنہا کسی کمرے میں مردہ پڑا ہو، آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کے پاس ٹھہر جائیں، خوف آتا ہے انسان۔ بھائی خوف کیوں آتا ہے؟ یہ تو مردہ ہے۔ خوف آنا چاہیے تو زندہ کے پاس ٹھہرنے پہ خوف آنا چاہیے کہ وہ کہیں آپ کو نہ مار دے۔ یہ تو مردہ ہے، یہ تو بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، لیکن عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدا کا عقیدہ ہے، بچپن سے بڑا ہے، ہمیں دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اس کائنات کا نظم، یہ خدا کی نشانیاں جو ہمارے اطراف میں بکھری ہوئی ہیں، ہمارا وجود، یہ سب خدا کے ہونے پر، اس کے موجود ہونے پر دلیل ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم نے سنی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ خدا اس وقت یہاں موجود ہے، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، خدا کے لیے نماز پڑھی ہے، واقعاً خدا کے وجود کے احساس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خدا کو محسوس کیا ہے۔ یہ ایمان کی کمی ہے، یہاں پر ایمان نہیں ہے۔ روزہ
اس لیے آیا کہ اس احساس کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ کس طرح سے؟ شدید گرمی ہے اور اس شدید گرمی میں شدید پیاس لگ رہی ہے، گھر میں آپ اکیلے ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو آپ نے روکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے اس روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھانا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کھانا کھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ جس نے اس روزے کو واجب قرار دیا ہے وہی کل حساب کتاب بھی لے گا۔ بس تقویٰ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ روزے میں انسان خدا کے وجود کو بآسانی محسوس کر سکتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کرے، خدا کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے تقویٰ حاصل کرے۔ جب خدا کے وجود کو محسوس کر لے تو پھر اپنے آپ سے رابطہ بڑھائے، وہ رابطہ جو کہ منقطع ہو گیا ہے۔ میرا رابطہ میری اصل کے ساتھ، میری روح کے ساتھ، جب میں خدا سے رابطہ بڑھا لوں تو پھر اس سے گفتگو کروں۔ یہ ماہ مبارک رمضان اس رابطے کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پروردگار نے، اس خالق نے، اس قادر مطلق نے ہماری دعوت کی ہے۔ عجیب بات ہے، وہ بے نیاز ہوتے ہوئے ہم سراپا نیاز کو بار بار بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ۔ ہم فرار کر رہے ہیں، وہ ہماری طرف آ رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ دعوت بھی ایسی دعوت کہ جس کے بارے میں رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال ماہ مبارک رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعیتم فیہ الی دعوت اللہ، اس مہینے میں تمہیں خدا نے اپنی طرف دعوت دی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں خدا نے تمہیں اپنی کرامت بخشی ہے۔ دیکھیں، دعوت، ہم مہمان بنتے ہیں، کبھی ہم خود پہنچ جاتے ہیں تو میزبان ہم سے کہتا ہے آئیے تشریف لائیے، کبھی وہ ہمیں بلاتا ہے، فون کر کے اطلاع دیتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، کبھی کارڈ بھجواتا ہے اور کبھی وہ خود کارڈ لے کر آتا ہے۔ اور دعوت دینے والے میں بھی فرق ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کا دوست دعوت دیتا ہے، کبھی کوئی بڑا بھائی دعوت دیتا ہے، کبھی کوئی آپ کے علاقے کا بڑا آدمی دعوت دیتا ہے، کبھی شہر کا گورنر دعوت دیتا ہے، کبھی ملک کا سربراہ دعوت دیتا ہے۔ دعوتوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دعوت کس نے دی ہے؟ جو اس سرزمین کا مالک ہے، اور آپ کو آپ کے پاس آ کے دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میری رحمت، میری برکت، میری مغفرت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان سے جتنا چاہو استفادہ کر لو۔ گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہیں کیا، آ جاؤ اس مہینے۔ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں تو بخش دیے جائیں گے۔ کہا گیا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو درک کرے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ یہ مغفرت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، خدا نے بلایا ہے، خدا نے کہا آؤ میں تمہیں بخشوں گا۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ نے فرمایا اسی خطبے میں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کا سانس لینا تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے سونا عبادت ہے۔
عجیب مہینہ ہے. ابھی ہم اس معنویت اور روحانیت کو درک نہیں کر پاتے. ابھی ماہ مبارک نہیں آیا، شب اول ماہ مبارک، سحری سے قبل چند ساعتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ سب کچھ نہیں ہے. ہماری نفوس، ہماری سانسیں تسبیح نہیں ہے، ہمارا سونا عبادت نہیں ہے. وہ مہینہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ عملکم فیہ مقبول، آپ جو عمل انجام دیں گے وہ مقبول ہوگا. ودعاؤکم فیہ مستجابہ، اور اس مہینے میں جو دعا کریں گے وہ مستجاب ہوگی. یہ عجیب بات ہے. ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور اس طرح سے نازل ہو رہے ہیں کہ اس سرزمین پر ملائکہ کی بارش ہے. اس سرزمین کو چھپایا ہوا ہے. اتنے ملائکہ ہیں، ان کے ذریعے سے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ہم اس کا اندازہ نہیں کر پاتے. ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اول ماہ مبارک کی سحری شروع ہوتی ہے، یہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم ان رحمتوں سے کتنا استفادہ کریں یہ ہمارے اوپر ہے. خدا کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے. اگر کوئی رکاوٹ قائم کر لے چھت کی صورت میں تو یہ بارش اس کے اوپر نہیں آئے گی. لیکن جس نے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے، جو آسمان کے نیچے آ کر اس رحمت سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، وہ بخوبی اس رحمت سے مستفیض ہوگا. خدا کی رحمت برس رہی ہے، کہیں ہمارے اوپر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو مانع نہیں بن گیا جو ہمیں اس کی رحمت سے دور کر دے. اس کی مغفرت ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ایک استغفر اللہ دل سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس رابطے کو کس طرح سے برقرار کریں؟ اپنی بیماریوں کو دیکھیں، کچھ وقت اپنے آپ کو دیں. کچھ وقت ہم ہر ایک کو وقت دیتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے وقت ہے اگر ہے تو، بہرحال وہ بھی مصروفیات کی نظر ہو جاتا ہے. آج ہر انسان مصروف ہے. کس طرح سے مصروف ہے؟ ایک قصائی کے پاس ہم کھڑے تھے، اس نے بڑی ہی عاقلانہ بات کی. کہنے لگا کہ آج کا دور وہ ہے جس میں بیکار ترین آدمی مصروف ہے. ہم نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا گھر جاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے، کہتا ہے بڑا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو آج ہر انسان مصروف ہے. بہانہ ہے یہ مصروفیت کا. کچھ وقت اپنے لیے نکالیں. کچھ وقت 5 منٹ سے شروع کریں. 5 منٹ افطار کے بعد، سحری سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائیے، خدا سے باتیں کیجیے، خدا سے راز و نیاز کیجیے، اپنے دل کی بات کیجیے. آپ کو جو شکایت ہے وہ کیجیے، جو اس سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ اظہار کیجیے، جو چیز مانگنی ہے وہ مانگیے. مستقیماً اپنا رابطہ خدا سے قائم کیجیے. 5 منٹ سے شروع کریں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اس مہینے میں یہ کام کریں. 5 منٹ اپنے آپ کو دیں. اپنے آپ سے اپنا رابطہ برقرار کریں. اپنی بیماریوں کو سوچیں، کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں. ایک ماہ مبارک میں کوئی ایک بیماری لے لیجیے. میری زبان بہت چلتی ہے مثلاً، یا میں غیبتیں بہت کرتا ہوں، یا جھوٹ بہت بولتا ہوں. اس طرح کی کوئی بھی ایک بیماری، اپنی بیماریوں کا محاسبہ کیجیے اور دیکھیے کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کی زیادہ ہیں. اس ماہ مبارک میں یہ نظر کیجیے، یہ عہد کیجیے کہ ان بیماریوں کو دور کرنا ہے. چند بیماریوں کو لے لیجیے اور لگ جائیے ان پر توجہ دینا. خدا سے عہد کیجیے کہ ان بیماریوں کو میں دور کروں گا تیری مدد اور نصرت کے ساتھ. خدا کی مدد کے بغیر ہم اپنی بیماریاں بھی دور نہیں کر سکتے. یہ ماہ مبارک رمضان
اتنا مبارک مہینہ ہے کہ یہ دو ارتباط جو کہ اہم ترین رابطے ہیں، ایک خدا کے ساتھ اور ایک اپنے آپ کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ رابطہ، یہ برقرار کرتا ہے۔ چند یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس رمضان کی سعادتیں اور برکتیں اور کیا کیا ہیں۔ ایک ہم نے بیان کیا کہ یہ دو رابطے استوار ہو رہے ہیں، یہ جو منقطع ہو گئے ہیں یہ دوبارہ برقرار ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ 30 دن کے روزے ہی کیوں فرض ہوئے؟ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ یہ 30 دن 15 دن کیوں نہیں ہوئے، 10 دن کیوں نہیں ہوئے، 2 مہینے کیوں نہیں ہوئے، 30 دن ہی کیوں؟ تو آپ نے اس کا فلسفہ بیان کیا کہ جب آدم نے ممنوع درخت سے گندم کھایا تو گندم کا اثر 30 دن باقی رہا، اس وجہ سے خدا نے 30 دن روزے فرض کیے، یعنی 1 ماہ کے روزے فرض کیے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انسان اگر یہ 30 دن روزے رکھ لے گا تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ 7 چیزیں خدا اسے عطا کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں 7 چیزیں کتنی اہم ہیں۔ پہلی چیز، اگر اس نے حرام کھایا ہے تو اس حرام کو اس کے جسم سے پاک کر دے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم کتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنے گھر کی غذا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پاک ہے، لیکن ہم کتنی جگہوں پہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے مہمان بنتے ہیں، وہاں غذا کھاتے ہیں، نہ معلوم وہ غذا کیسی ہے، شاید کوئی حرام ہمارے جسم کا حصہ بن گیا ہو۔ اس روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ حرام کو جسم سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ رحمت خدا سے نزدیک کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، شاید پورے سال ہم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے۔ روایت ہے کہ شب جمعہ مرحومین کی ارواح اپنے اعزاء کے گھروں کی طرف آتی ہیں، اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ کچھ ہمیں بھی بھیج دو، کچھ ہماری طرف بھی روانہ کر دو، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرو۔ اگر ان کی یہ مطلب پورا ہوتا ہے تو خوشحال پلٹتی ہیں، اور اگر نہیں جواب ملتا تو غمناک اور اندوناک اپنی قبروں کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ نہ معلوم ہم پورے سال اپنے مرحومین کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ لیکن تیسرا فائدہ، تیسری سعادت یہ ہے کہ روزہ اس کے اجداد کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ چوتھا، بڑا مشکل وقت ہے آخری وقت، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ جان کیسے نکلے گی؟ تو آپ نے کہا کہ ایک لٹھی کا کپڑا کانٹوں پر ڈال کر کھینچو تو جو حالت اس کرتے کی ہوتی ہے، اس کپڑے کی ہوتی ہے، اس طرح سے انسان کی جان اس کے جسم سے نکلے گی۔ یہ روزہ جان کنی کے وقت کو آسان کرتا ہے۔ روز قیامت کی شدت بہت زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ وقت وہ ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ وجود جس کو ماں اپنے جسم سے جدا نہیں کرتی، اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی، قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ اپنی اولادوں کو چھوڑ دیں گے۔ قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ حاملہ خواتین کے حمل گر جائیں گے، شدت سے، خوف کی شدت سے یہ حمل گر جائیں گے، اتنا شدید وقت ہوگا۔ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت کی شدت کو آسان کر دے گا۔ چھٹا فائدہ، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔
روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آتش جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ ساتواں اور آخری فائدہ، ہم سب اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا ہمیں جنت میں اپنے ائمہ کے ساتھ جگہ دے گا۔ آپ روز و شب یہ رمضان کی دعا پڑھتے ہیں، یا ذا المن ولا یمن علیک، اے احسان کرنے والے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، ہم کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ ہم روز و شب دعا کرتے ہیں۔ یعنی روزے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ روزہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 7 فائدے آپ نے ان یہودیوں کے سامنے بیان کیے کہ دیکھو، ہمارا دین اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، اگر ہمیں کسی بات پر مکلف قرار دیتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کہا گیا تو یہ ہمارے لیے، اس کا فائدہ ہماری ہی طرف پلٹتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو یہ 7 اہم ترین چیزیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں روزے کی صورت میں۔ صرف اس دنیا میں نہیں، اس آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ اور قبر میں کس طرح سے روزہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، سفیان ثوری، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں ایک عابد اور زاہد انسان ہے۔ اپنی زندگی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ گیا اور میں نے چند دن عمرے کے قصد سے مکہ میں قیام کیا۔ میرا معمول تھا کہ میں ایک خاص وقت میں حرم کے پاس جاتا تھا، طواف کرنے کے بعد حرم میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، طواف کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد میری احوال پرسی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ احوال پرسی، یہ سلام دوستی میں بدل گیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ یہ شخص مریض ہو گیا۔ مجھے اس نے اپنے گھر میں بلایا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آخر نزدیک ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی کفن دینا، اور تم ہی مجھے قبر میں دفنانا، اور دفنانے کے بعد تم ہی مجھ پر تلقین پڑھنا۔ اور دیکھو، یہ کافی نہیں ہے۔ پہلی رات میں نے سنا ہے کہ مردے پر بڑی شدید ہوتی ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلی رات میری قبر کے پاس ٹھہر جانا اور مجھے توحید کی تلقین کرتے رہنا، دعائیں پڑھتے رہنا میری مغفرت کی، تاکہ میں منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے اس نے وصیت کی، غسل، کفن اور قبر میں دفنانے کے بعد یہ پہلی رات سفیان ثوری اس کی قبر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کی وصیت کے مطابق تلقین پڑھتے رہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ابھی بیداری اور خواب کے عالم میں ہوتا ہوں کہ مجھے آواز آتی ہے کہ اے سفیان ثوری، تمہیں جو اس شخص نے کام سونپا تھا وہ ہمارے ذمہ ہے، تم اپنا کام کر چکے، تم جاؤ، ہم اس کی تلقین اور اس کے جواب کے ذمہ دار ہیں۔ سفیان ثوری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں ہر مہینے یہ روزے رکھے، آج ہم اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس شخص کا معمول تھا کہ روزوں کا اتنا احترام کیا کرتا تھا کہ جب ماہ مبارک ختم ہو جاتا تھا تو عید الفطر کے بعد 6 روزے مستقل رکھتا تھا۔ یعنی یہ مہینہ ودا کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہمیں اس سے محبت ہے۔ آج اس مشکل وقت میں ہم ساتھ دینے کے لیے کافی ہیں۔ بس یہ ماہ مبارک رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے،
جو ہمیں ہر طرح کی رحمتیں میسر کر رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے کہ ہم چاہیں تو ان نعمتوں اور رحمتوں کو اپنے شامل حال کر سکتے ہیں۔ اسی مہینے ایک ذمہ داری اور ایک وظیفہ جو کہ آج کے حالات میں ہم پر بدرجہ اولا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو مشکل ہمارے بھائیوں پر آئی ہوئی ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ جس طرح سے ممکن ہے ان کی مدد کرے۔ 8ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی مشکل میں اس کی مدد کے لیے قدم بڑھائے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کا اجر، یعنی صرف اگر ارادہ کرے اور قدم بڑھائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر قدم بڑھانے کے بعد اس نے اپنے مومن ضرورت مند بھائی کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسے بدر و احد میں رسول خدا کی رکاب میں شہید ہونے والا۔ آج واقعاً یہ لوگ مصیبت کا شکار ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب یہ لوگ کراچی آئے ہیں تو ایک بس سے اترتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے پیروں پہ چپل نہیں تھے۔ ہم نے 2 دن کے بچے کو دیکھا جس کے جسم پر لباس نہیں تھا، صرف ایک جوڑا جو ان کے جسم پر تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج پورا ہمارا ملک یعنی چاروں صوبے متاثر ہیں، اس کی اچھی خاصی بڑی آبادی متاثر ہے۔ اگر ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ، 1 آدمی 2 آدمی کی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم سب استطاعت رکھتے ہیں، 50 روپے 100 روپے 200 روپے ہم سب استطاعت رکھتے ہیں۔ بہت سارے ادارے آپ کے محلے میں موجود ہوں گے، بہت سارے لوگ خود یعنی 5-5 10-10 لوگ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی کی، 5 دوست آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے ایک گاڑی کی، اس گاڑی میں چند خاندانوں کا سامان رکھا اور نکل گئے۔ دیکھا کہیں ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان کو دے دیا۔ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، جو دوست جانے والے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو نہیں جا سکتے وہ ان لوگوں کے حوالے کریں جو جا رہے ہیں۔ جو لوگ کراچی میں آ گئے ہیں ان کی مدد کیجیے، یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے۔ امام اسی حدیث میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے ابن جندب سے خطاب ہے، یہ کہتے ہیں اے ابن جندب، ہمارے شیعوں سے کہو کہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گھومیں۔ اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 کام کریں، ایک گناہ سے پرہیز کریں، نیکیوں کو انجام دیں، اور تیسرا اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ 3 کام انجام دیں گے تو ہماری ولایت ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو اپنے شامل حال کر سکیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ وہ اہم ترین رابطے جو ہمارے منقطع ہو گئے ہیں، یعنی ہمارا رابطہ اپنے وجود کے ساتھ، ہمارا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ، اس مہینے میں ہمارے یہ 2 رابطے اچھی طرح سے برقرار کرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رابطوں کو برقرار کرنے کے لیے اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں کہ ہمارے ائمہ کے دل ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ اے خدا ان کا کہنا یہ تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرم نہ بنو۔ اے خدا ہمارے کردار کو اس طرح بنا دے کہ ہم ان کے لیے باعث زینت قرار پائیں۔ اے خدا ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو ان کے شامل حال فرما دے۔ اے خدا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے خدا
ہمارے جو جو گناہ ہیں، گناہان صغیرہ و کبیرہ، ان سب کی مغفرت فرما۔ اے خدا، یہ بقیہ ایام جو کہ اس ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ اے خدا، یہ رمضان ماہ تربیت ہے، یہ تربیت ہمیں اپنے امام کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا امام منتظر ہے۔ اس کو منتظر کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ منتظر ہے اور ہمارا منتظر ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ ہم کب اپنی تربیت کر لیں اور کب وہ امام ظہور کر جائے۔ اے خدا، اس ماہ مبارک میں ہماری ایسی تربیت کر دے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے۔ اے خدا، ہمارے کردار، ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ بہت سارے منتظمین کے رشتہ دار و عزیز مریض ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں بحق کے بیمار کربلا ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمنى